جی بیٹا، बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने एक नज़म शुरू की थी और वो नज़म आपके उर्दू की किताब की पहली नज़म है, पहला ही वो सबक है और पहला ही वो लेक्चर है और पहला ही वो टॉपिक है। और उसमें हमने ये बात पढ़ी कि अल्लाह की तारीफ़ क्या है, और उससे पहले हमने इसी नज़म के शायर का तारुफ़ पढ़ा था। कौन है शायर बेटा इसके? हफ़ीज़ जलंधरी, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा। और वो कब पैदा हुए थे बेटा? 1900 में, और वफ़ात कब पाई थी? 1982 में, 1982 में वफ़ात पाई। हमने बेटा उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में हमने पढ़ा। कोई किसी एक किताब का नाम बता सकते हैं? उनकी फ़ेमस किताब कौन सी है बेटा? शाबाश, शाहनामा इस्लाम, ये एक उनकी मदद, और हाँ चिऊटी नामा, ठीक है, शाबाश। हफ़ीज़ के गीत जिंदाबाद, छा गए आप तो ये मेरा पुत्र, हमने उनकी किताबों के उनका तारुफ़, और उसके बाद हमने नज़्म हमद के पहले 3 शेर पढ़ लिए थे। अगर आपको याद हो, आज से 70-80 साल पहले, थोड़ा सा सोचें आप, जब आप छोटे छोटे होते थे आपके बाल काले और मुंह सफ़ेद होते थे। अब आपके मुंह काले और बाल सफ़ेद हो गए हैं। ये उस ज़माने की बात है जब आप रोटी को टोची और पानी को मम कहते थे और आपको शर्म नहीं आती थी बल्कि आपको शम्मो आती थी। तो ये उस ज़माने की बात है। आप एक एकेडमी में पढ़ते थे और आपको वहाँ पर बहुत प्यारे से सर उर्दू पढ़ाने के लिए आते थे। उन्होंने आपको नज़्म हमद के पहले 3 शेर पढ़ाए। याद आ रहा है कुछ ऐसा? बोलिए बोलिए, याद आ रहा है ना? तो वो उन्होंने 3 अशार आपको पढ़ा दिए। आज बेटे अगले 3 अशार हम इस नज़म के पढ़ने जा रहे हैं। पहले 3 अशार में हमने पढ़ लिया था, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहारे जावेदानी है उसी की बागबानी से, ज़मीं पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। यहाँ तक पढ़ लिया था। चौथा बेटे शेर है, और वो ज़रा देखिए क्या कहते हैं। ये सर्द व गर्म, खुश्क व तर, उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। इसमें कोई मुश्किल माना नहीं है, लफ्ज़ नहीं है बेटे, इसका हम मफ़हूम ही लिखते हैं डायरेक्ट। ये चौथा शेर और उसका हम लिख रहे हैं मफ़हूम। इस चौथे शेर का बेटे मफ़हूम बनता है कि सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी, मैदान और दरिया, मैदान और दरिया, सर्दी गर्मी, मैदान और दरिया, रोशनी और अंधेरे, रोशनी और अंधेरे, रोशनी और अंधेरे में। और अल्लाह ताला ने, अच्छा जी, रोशनी और अंधेरे में भी अल्लाह ताला की बुलंद ज़ात, बुलंद ज़ात की शानो शौकत, बुलंद ज़ात की शानो शौकत और कुव्वत नज़र आती है। शाबाश बेटे, शाबाश बेटे। सिंपल सी बात की है। कहता है मैं सर्दी को देखूं, गर्मी को देखूं, मैदान को देखूं, दरियाओं को देखूं, रोशनी को देखूं, अंधेरे को देखूं, अलगरज इस कायनात की जिस भी चीज़ को देखूं तो मुझे हर तरफ किस बुलंद ज़ात की शान व शौकत और क़ुव्वत नज़र आती है? अल्लाह ताला की। यानी आप अंदाज़ा करें। अच्छा पहले मुझे ये बताएं कि जब आपको ये शेर आ जाए बोर्ड में तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हवाला शेर, उसमें आप क्या लिखेंगे? नज़म का उन्वान, शायर का नाम, फिर आप मफ़हूम लिखेंगे और उसके बाद आप क्या? तशरीह में सबसे पहले किसका तारुफ़ लिखेंगे? हफ़ीज़ जलंधरी का तारुफ़, और उसके बाद आप उसकी तशरीह करेंगे। तो ये आपके पास एक अच्छा खासा मवाद तैयार हो जाएगा, तो आपकी लेंथ बड़ी अच्छी बन जाएगी। जब आपने ये तारुफ़ करवा लेंगे उसके बाद आप इसकी तशरीह करने लगेंगे। तो सिंपल इज़ दैट, आपकी जो सारी तशरीह है ना बेटे वो इस जुमले के गिर्द घूम रही है कि अल्लाह ताला बड़ी शानो शौकत वाला है और अल्लाह हर
قدرت اور طاقت سے بھی بڑی طاقت رکھنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹے اگر فار ایگزامپل دریا ابل پڑیں، سمندروں میں طغیانی آ جائے، طوفان آ جائے، سیلاب آ جائیں، تو اس سیلاب لانے والا کون ہے؟ ان کو روکنے والا اللہ تعالیٰ۔ اگر بیٹے روشنی ہے تو روشنی دینے والا، اندھیرا ہے اندھیروں کو ختم کرنے والا اللہ۔ یعنی اگر میں چاہوں کہ ہر طرف اگر اس کائنات میں اندھیرا ہو جائے، ابھی بیٹے اندھیرا ہو جائے، جیسا کہ چند دن پہلے ادھر اسلام آباد، راولپنڈی اور چکوال کا جو علاقہ ہے، اس میں کیا ہوا، دن کے وقت 3 بجے بالکل اندھیرا ہو گیا اور یوں ہوگی جیسے رات ہو گئی ہے۔ یہ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات ہے۔ اچھا، یعنی دن کے 3 بجے بالکل اندھیرا ہو گیا، سورج غائب ہو گیا، اس قدر طوفان آیا، آندھی آئی تیز، اور رات جیسے اندھیرا ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ دن کے وقت وہ جو اندھیرا لے کر آیا وہ کون تھا؟ اب میں اس کو کوشش کرنے لگوں، آپ ہم سب مل کے اس اندھیرے کو دھکا لگانے لگ جائیں کہ جی چلو جی پیچھے ہو جاؤ، ہمیں روشنی چاہیے، تو روشنی آ سکتی ہے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ طاقت اور قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیٹے اس کائنات کے اندر ہر ایک کو رزق مل رہا ہے، اب میں کوشش کرنے لگوں کہ میں ہر گھر میں کھانا پہنچا دوں، تو میں پہنچا سکتا ہوں؟ نہیں پہنچا۔ کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ پہنچا رہا۔ تو یہ اس کی طاقت اور قدرت کے مظاہر ہیں۔ آپ نے بیٹے اگزامپل دے دے کے بتانا ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اگر کسی بلند ذات کی شان و شوکت اور قدرت اور عظمت نظر آ رہی ہے تو وہ ایک ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بیٹے آپ حوالہ دے دیں گے اس شعر کی تشریح میں جو اس سے بالکل ریلیونٹ ہے، جب آپ ایک حوالہ دے دیں گے اور اس کے بعد آپ ایک شعر بھی اس سے ریلیونٹ لکھ لیں گے، اور وہ بھی بڑا معروف شعر ہے۔ آپ اس میں لکھ لیں گے، ہر جاں ہیں تیری قدرت کے لاکھوں جلوے۔ ہر جاں ہیں، جاں ہیں کا مطلب ہے ہر جگہ، ہر جاں ہیں تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، ہر جاں ہیں تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیراں ہوں کہ 2 آنکھوں سے دیکھوں کیا کیا۔ اے اللہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تیرے سارے تیری قدرت کے جلوے جو ہر جگہ نظر آتے ہیں ان کو میں دیکھ سکوں۔ میں تو نکارا بیکار آدمی ہوں، میں تو مطلب خود اگر تو نہ چاہے تو میرے سامنے کھانا پڑا ہوا ہو اور میں اگر اس کو کھانا چاہوں خود سے تو میں کھا نہیں سکتا۔ کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں بیٹے، کھانا سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے اور ادھر اللہ موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے، آدھا لقمہ کھایا ہوتا ہے آدھا بھی نہیں کھایا ہوا ہوتا، اللہ طاقت اور قدرت والا ہے، وہ موت کا فرشتہ بھیجتا ہے اور آدھی وہیں رہ جاتی ہے۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہمارے خاندان میں، ہمارا بہت قریبی ایک ایسا رشتہ بھی دنیا سے گیا کہ جنہوں نے مطلب چائے بنائی اور چائے کا کپ سامنے پڑا ہوا تھا، باہر سے دروازہ نوک ہوا، باہر گئے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یعنی ابھی چائے گرم آ کے ان کے ٹیبل پہ پڑی ہے اور وہ انہوں نے پینی ہے، مگر وہ اٹھ کے باہر گئے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو طاقت اور قدرت ہے ساری کی ساری، یہ کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی۔ ہم تو بیٹے سانس نہیں لے سکتے اگر اس کی مرضی نہ ہو، ہم تو بول نہیں سکتے اگر اس کی، ہم تو دیکھ نہیں سکتے اگر اس کی مرضی تھی، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ورنہ آپ ذرا سوچیں ردا کی آنکھیں نہ ہوتی تو یہ کیا کر رہی ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہ چل رہی ہوتی ہیں ایسے، جس نے سٹک پکڑی ہوئی ہوتی اور مطلب یہ ایسے گھوم کے مینو اکیڈمی لے جو ہیں سارے کتنے ہیں، میں اردو کا لیکچر لینا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ اس کا کیا حال ہو، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آنکھیں دے دی، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس کوئی صلاحیت نہیں۔ اب نیشا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب اب یہ بیچاری اگر یہ اصل میں نشہ ہو تو ذرا سوچیں، یہ تو بس ایسے گم پڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آل کاکا پارٹی سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کی طاقت اور قدرت ہے جس کی وجہ سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہو گیا تشریح اس کی۔ آگے بیٹے 5واں شعر ہے، 5ویں شعر کو ہم دیکھتے ہیں، اس میں شاعر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جی کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق،
نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. بڑی سادہ سی بات. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ پانچواں مفہوم ہے. کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات اور اس کائنات میں بسنے والی مخلوقات کا مالک ہے. مخلوقات کا مالک ہے. مخلوقات کا مالک ہے اور اسی نے ہی تمام پودے، پہاڑ اور جانور پیدا کیے ہیں. اب یہ بیٹے وہی بار بار بات ایک ہی آ رہی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے کو بنانے والا بولیے اللہ. آپ نے اسی نظم کا جو پہلا شعر پڑھا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ اس نے کیا کہا؟ شاباش شاباش. کیا کہا؟ کن کہا. اور کن کہہ کے اس نے ساری کائنات کو تخلیق کر دیا. اگر وہ نہ چاہتا اور وہ کن نہ کہتا تو کوئی چیز بھی پیدا نہ ہوتی. وہ کہتا ہے اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، خواہ چیونٹی ہے یا آپ اپنا ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں چیونٹی سے لے کر ٹھیک ہے ہاتھی تک، اور تمام چھوٹی مخلوقات، تمام بڑی، اور پھر بیٹے اتنی مخلوقات ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں نا تو ہم ان مخلوقات کو گن بھی نہیں سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم اپنی باڈی کو دیکھیں نا تو ہم جو بڑے اپنے آپ میں بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں، اور بڑے ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بڑے گورے چٹے ہیں اور بڑے تو، لیکن آپ اگر وہ لگائیں مختلف جو مائکروسکوپ ہیں اور مختلف اور جدید جو خوردبین ہیں اور جدید جو سائنسی آلات ہیں، تو آپ کو اپنی باڈی پر ایسے کیڑے مکوڑے چلتے ہوئے 24 گھنٹے نظر آئیں گے جو عام آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتے. آپ اپنا چہرہ دیکھ کے ڈر جائیں گے کہ ہیں میں تو جناب بڑا گارا شارا منہ تے لا کے بڑا بن میرا مطلب میک اپ کر کے تو میں تو بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، تو یہ کیا مطلب میں ایسی. ہم بیٹے جو کھانا کھاتے ہیں اس کھانے کے اندر ظاہراً ہمیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا پاکیزہ ہائیجینک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. ہماری باڈی کیا ہے؟ وہ ساری مخلوق ایسی ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو ان کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ ایسی جو مطلب عام آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، وہ ساری مخلوقات، اور جو آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں وہ مخلوقات، اور پھر یہ تو ایک جہان ہے. پھر باقی جہانوں میں مخلوقات، باقی جہانوں میں مٹی، باقی جہانوں میں پہاڑ، باقی جہانوں میں صحرا، باقی جہانوں میں میدان، باقی جہانوں میں پانی، الغرض مخلوقات جتنی تخلیقات ہیں یہ ساری کی ساری اسی کی. کہتا ہے جانور اسی نے بنائے، پہاڑ اسی نے بنائے، پودے اسی نے بنائے، جتنی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق اور ان سب کا مالک بیٹے وہ کون ہے؟ اس میں پھر آپ وہی والی آیت لکھ سکتے ہیں دوبارہ جو میں نے آپ کو پہلی میں لکھوائی، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا ترجمہ لکھوایا تھا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اب آپ دیکھیے اس نے صرف بنایا ہی نہیں بلکہ ان تمام مخلوقات کو پال بھی وہی رہا ہے. پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بعد بیٹے اس کے اندر جو آپ شعر لکھ سکتے ہیں، اس کے اندر وہ بھی بڑا زبردست بڑا معروف شعر ہے، اور وہ آپ لکھ لیں بیٹا، نظر میں رکھے سماعتیں بھی جو جان لیتا ہے
نیتیں بھی، جو خانۂ لاشعور میں بھی، جو خانۂ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو خانۂ لاشعور میں بھی جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یہ ہو گیا بیٹا 5 شعر۔ آگے دیکھیں بیٹا سیکنڈ لاسٹ شعر، چھٹا اور اس کے بعد آخری، پھر ہمارا لیکچر ختم۔ تیزی کے ساتھ ہم اس کو کر لیتے ہیں۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ بڑا سادہ سا شعر ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جس کا معنی آپ کو بتانا پڑے۔ لکھیں گے اللہ تعالیٰ، مفہوم لکھیں گے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد، الغرض دل اور دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادوں کا بھی خالق ہے۔ شاباش بیٹے شاباش۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اور ہمارے آباء و اجداد، الغرض دل اور دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادوں کا بھی خالق ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ بنانے والا۔ آل مائی کاکا پارٹی ذرا دیکھیں سمجھیں، پچھلے پوائنٹ میں کہا کہ ساری مخلوقات جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ صرف وہ چیزیں نہیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، بلکہ دل میں ارادے پیدا ہوتے ہیں، دل میں راز ہوتے ہیں، دل میں باتیں ہوتی ہیں، ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری باڈی میں مگر ہمیں نظر نہیں آتی۔ مثلا غصہ نظر آتا ہے، غصہ کرتے تو ہیں ہم، لیکن کوئی غصے کی شکل ہے کہ آپ شیشے میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے، وہ تو اور چیز ہے جو نظر آتی ہے نا، اس سے تو آپ ڈر جاتے ہیں، وہ بات نہیں، ٹھیک ہے؟ وہ جو شیشے میں نظر آپ کو آتی ہے اس سے تو آپ ڈرتے ہیں، وہ غصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ ردا ہوتی ہے، وہ نشا ہوتی ہے، یا وہ نور فاطمہ ہوتی ہے، وہ اور بچے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کاکیو، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ غصہ نظر نہیں آتا، اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اچھا، استقامت اس کی کوئی شکل ہے لیکن ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ ایثار اس کی کوئی شکل ہے؟ اچھا، محبت اس کی کوئی شکل ہے؟ بے شمار جذبات ہوتے ہیں ہمارے دل میں، اس کی شکل کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ موجود ہوتی ہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں، اب مجھے کیا پتا کہ اس ٹائم ردا میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہے دل میں، اب دل میں سوچی جا رہی ہے یہ سر اچھے نہیں ہیں، ان کو ان سے نہیں پڑھنا، بس یہ صحیح پڑھاتے نہیں ہیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آتی، حالانکہ اب یہ تو سوچ رہی ہے اب یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہی ہے میرے بارے میں، حالانکہ یہی سوچ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب بتا یہ رہا ہوں کہ میرے بیٹو، اب یہاں یہ ساری بات کہ وہ جو دل میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے یہاں ہیں لیکن آپ سوچی جا رہے ہیں ابھی گھر جا کے پانڈے بھی توڑنے ہیں، انہیں کام کرنے والے امی میں کنی باری کہا ابھی کوئی کڑی رکھ لو کام واسطے، لیکن نہیں رکھ رہے، اب بیٹھے ہوئے یہاں ہیں، آپ سوچی جا رہے ہیں ان کو میں تو نہیں جانتا لیکن اللہ جانتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو بیٹا دل میں خیالات آتے ہیں ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیٹا باقاعدہ ارشاد فرمایا، میں اس کا ارشاد یہاں لکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا۔ اس میں آپ جو شعر لکھیں گے، اس میں وہ آپ شعر لکھ لیں گے، میرا پتر، کبھی اے حقیقت منتظر، کبھی اے
حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ کہتا ہے اے اللہ تو اتنی عظمتوں والا ہے، کبھی تو نظر آ، میں جو سجدے کرتا ہوں وہ بھی اس لیے کرتا ہوں کہ میں تیرا دیدار کر سکوں، تو اے اللہ تو کبھی مجھے نظر آ۔ یہ اقبال کا شعر ہے۔ آخری بیٹا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ شیدا کہتے ہیں بیٹے قربان ہونا، معنی لکھ لو، شیدا کا معنی ہے قربان ہونا۔ یہ 7واں میں یہاں لکھ رہا ہوں، میرا پتر اس کا آپ مفہوم لکھیں گے۔ 7ویں کا بڑا آسان، کہتے ہیں جی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اور وہی ہے جس نے ہمارے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے، یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیں۔ شاباش شاباش۔ آخری شعر، اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب بیٹے آخری بات کلائمیکس نچوڑ کرتا ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے اب اینڈ پر آیا۔ وہ کہتا ہے ہم جو اسلام پر پیدا ہوئے، دیکھو اللہ چاہتا کہ ہم ہندو پیدا ہو جائیں، ہم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو جائیں، تو آپ ذرا سوچیں کہ نور فاطمہ کیا کر رہی ہوتی، صبح صبح جاتی مندر میں گھنٹی بجاتی، ٹھیک ہے، اور بت کے سامنے سجدے کر رہی ہوتی ہیں، بت کو جناب کہہ رہی ہوتی ہرے رام کرشنا ہرے رام، ہیں وہاں پر یہ کر رہی ہوتی، اور وہاں جناب صبح صبح ٹھیک ہے گھنٹیاں بجاتی ہیں مندر میں جا کے، اور کہتی کہ یا بھگوان آج چھٹی ہو جائے، بارش ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر یہ جا کے دعائیں مانگ رہی ہوتی۔ تو ذرا سوچیں اس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے، اور یہ بالکل کسی کا، تو اب اللہ کی مہربانی کہ اس نے ہمیں کن کے گھروں میں پیدا کر دیا بیٹا، مسلم۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں 4500 مذاہب پائے جاتے ہیں، 4500 ریلیجن، عیسائی ہے، ہندو ہے، زرتشت ہے وغیرہ، جین مت مندر پتہ نہیں پلاں پلاں پلاں، ٹھیک ہے جی، کیا کیا بلائیں، تو اتنے مذاہب ہیں۔ کاکا پارٹی اللہ نے کتنا کرم کیا کہ ہمیں اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم مسلمان پیدا ہوئے، اس میں بھی ہماری کوئی ایفرٹ، بتائیں آپ کی کوئی ایفرٹ ہے، میری کوئی ایفرٹ ہے؟ یہ تو اللہ اس کا کرم تھا، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیدا کر دیا۔ ورنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ بیٹا انبیاء دعائیں کیا کرتے تھے کہ مولا ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں، وہ تو نبی ہوئے، رسول ہوئے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور وہ بھی بن مانگے، ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں کی۔ ہم نے، کتنے لوگ ہیں جو عیسائی ہوتے ہیں تو بعد میں مسلمان ہوتے ہیں، ہندو کاڑے کلوٹے چوڑے مسلی کھوجے بنگی چرسی ملنگی ڈنگر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ ہم ہیں بھی کاڑے پھر بھی مسلمان ہیں۔ ہاں مان لو۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹے، انگلش اینٹی لیک لگائیں، اور کیا انگلش کریم، اور کیا فائزہ بیوٹی کریم، ٹھیک ہے وہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ٹھیک ہوئے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ میرا پتر بلیچ سے بھی کام چل جاتا ہے، اچھا، اور باقی پھر گارے تو بے شمار، میرا مطلب میک اپ تو بے شمار ہے۔ تو اب بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آل مائی کاکا پارٹی، جو دیکھیے ہم میں سے کسی نے ایفرٹ نہیں کی اور اللہ نے ہم پہ کرم کیا۔ شاعر اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کہ مولا تو ہی ہے
کہ جس نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، اور صرف مسلمان پیدا نہیں کیا، پھر تو نے ہمارے دل میں ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عظمت اور آپ کی عزت کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مسلمان بیٹے ہر جگہ پہ کمپرومائز کر جاتا ہے، لیکن مسلمان کبھی بھی رسول پاک کی عظمت اور شان پہ کمپرومائز، کوئی ملک گستاخی کرے پوری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس نے کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی۔ تو یہ جذبہ جو پیدا، یہ ایک جذبہ ہے نا، یہ نظر آتا ہے؟ بولیے اس کی کوئی شکل ہے اس جذبے کی؟ نہیں ہے، ایک فیلنگز ہیں۔ وہ جو فیلنگ جنریٹ کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو شاعر کہتا ہے یہ جذبہ بھی اسی نے پیدا کیا، تو جس نے یہ جذبہ پیدا کیا وہ ہمارا رب ہے۔ اس میں آپ نے میرا پتر، چونکہ آقا علیہ السلام کی محبت کی بات ہے تو لہٰذا بہت ہی آسان سا معروف سا ایک شعر ہے، آپ وہی اس کے اندر لکھ لیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لو میرے بیٹو، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور اسی لیکچر کے ساتھ ہماری یہ نظم حمد وہ مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیں آپ کو سمجھ تو نہیں آئی؟ اور گئی؟ ٹھیک ہے، ہیں یہ ادھر ہی ہے، آج تو چیئرز خالی ہیں، ٹھیک ہے، تو آج ان پہ ان کو بٹھائیں، ریسپیکٹ دیں، پروٹوکول دیں، جامع شیری روح افزا پلائیں، ٹھیک ہے، لیز کھلائیں، کرکرے کھلائیں، ٹھیک ہے، اور پاپ کارن کھلائیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ کو چھوڑ کے نہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میرا پتر کل آپ نے ہم اردو کا ہی لیکچر ہوگا، اور کل آپ لوگوں نے اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کریں گے، لیکن گھر سے آپ نے ان تمام اشعار کے مفہوم اور اس کے حوالہ جات اور اشعار یاد کر کے، ٹھیک ہے جی۔